बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर फरा। आप देख रहे हैं हेल्थ टॉक शो। मौसम बहुत खूबसूरत है। अभी जब मैं आ रही थी तो ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी और बादल भी छाए हुए हैं। अपना बहुत सा ख्याल आपको रखना है इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में हम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। बाहर निकल जाते हैं, पतले पतले से कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि मज़ा आ रहा होता है, ठंडा ठंडा लग रहा होता है। ये सर्दी नहीं है, ये एक बहुत ही प्लेजेंट मौसम है, मगर इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। ये हम आपको बताएंगे आज के हमारे शो में। हमारे शो में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारा प्रोग्राम देखते रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही ख़ास चीज़ें। और ये जो हमारे पास आज डॉक्टर हमारे गेस्ट हैं, हमारे पास पहले भी आ चुके हैं। हमने फिर इनको दावत दी है, इनको तकलीफ दी है कि ज़रूर आइए, क्योंकि इस मौसम में घुटनों का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी स्किन जल गई है, किसी न किसी वजह से बर्न हो गई है, उसका इलाज कैसे हो सकता है? पीआरपी के ज़रिए। पीआरपी आप हमेशा मेरे पास भी आते हैं, हमेशा आकर कहते हैं जी पीआरपी करवाना है हेयर के लिए, स्किन के लिए, लेकिन पीआरपी और किन किन चीज़ों में काम आ सकता है वो आज के शो में आप जानेंगे। प्रोग्राम में कॉल करने के लिए प्रोग्राम में स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारे साथ राब्ते में रह सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप मैसेजेस करते हैं, बताते हैं कि जी प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा है। मैं आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, डॉक्टर साहब से मिलाऊंगी। एमडी हैं, पीएचडी हैं, एफसीपीएस हैं, डॉक्टर जावेद अरशद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। थैंक यू सो मच सर। आपके बारे में बताते हुए मैं यूं कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत सी और डिग्रियां हैं जिनके नाम मैंने नहीं लगाए हैं, वो आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत डिफरेंट इलाज करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज़ पे भरोसा नहीं करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इतने सारे इलाज कैसे कर लेते हैं, क्योंकि डायबिटिक अल्सर को इन्होंने ठीक किया है पीआरपी के ज़रिए। अगर स्किन आपकी जल गई है, बर्न हो गई है, उसको भी इन्होंने पीआरपी के ज़रिए रिपेयर किया है, उसको अपनी असल कंडीशन में लेकर आए हैं और बहुत कुछ ये कर रहे हैं। घुटनों का इलाज भी ये करते हैं पीआरपी के जरिए। तो हमारे साथ कॉल करते रहिए और पूछते रहिए अपने मसाइल का हल। सर आज हम स्टार्ट आप पे छोड़ा, आज हमने आज का प्रोग्राम। पीआरपी बेसिकली आपका एक बोलस है जो मरीज के खून से बनता है। ठीक है। और उसमें एक ज़माने में ये तस्वुर था कि प्लेट 3 सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। पहले ये तस्वुर था कि प्लेटलेट का वाहिद काम है कि ये खून को जमाता है। ठीक है। अब हमें पता है कि इसके अंदर दो तरह के ग्रेन्यूल्स हैं, अल्फा ग्रेन्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल। आपके एनाफिलेक्टिक शॉक के जितने भी मीडिएटर्स हैं वो डेंस ग्रेन्यूल के अंदर हैं। आपकी बॉडी के जितने भी ग्रोथ फैक्टर हैं वो अल्फा ग्रेन्यूल्स के अंदर हैं। देयर आर अबाउट 22 ग्रोथ फैक्टर लॉज्ड इन द अल्फा ग्रेन्यूल्स। ठीक है। डायबिटिक अल्सर की आप बात कर रही थी, तो डायबिटिक अल्सर जो है या बेडसोर भी जो है वो बेसिकली इसका है कि आपकी न्यूरोपैथी हो गई, उसके बाद वेस्कुलोपैथी हो गई और सुपर इम्पोज इन्फेक्शन हो गया। ठीक है। अब मोर और लेस ये जितने पेशेंट होते हैं इनका अगर आप डॉपलर करवाएं तो इनकी ब्लड सप्लाई, पाँव जो है वो दिल से सबसे दूर की चीज़ है। ठीक है, राइट। तो इनकी ब्लड सप्लाई ख़राब मिलेगी। ठीक है। अब अगर ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है या कम हो चुकी है तो वो ब्लड जा ही नहीं रहा जितना जाना चाहिए। ठीक है। और अगर उतना नहीं ब्लड जा रहा है तो वो प्लेटलेट और ग्रोथ फैक्टर भी नहीं पहुंच पा रहे जितने पहुंचने चाहिए। तो हम ये करते हैं कि हम मरीज़ का खून लेते हैं और मरीज़ के खून से उसमें से हम प्लेटलेट निकालते हैं, उसको डीग्रैनुलेट करते हैं और उसमें से फिर जो भी ग्रोथ फैक्टर कुछ कोई भी हो सकता है। ठीक है। उसको हम निकाल लेते हैं उसके वेट के, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से। ठीक है। और फिर उसको हम उस जगह पे लगा देते हैं। ठीक है। मोर और लेस ऐसे मरीज जिनके पाँव हील पे अल्सर है, ठीक है, और 18 महीने, 2 साल, 2.5 साल से अल्सर है। फिर दूसरा मसला ये होता है फरा कि जितने मरीज होते हैं, डिफेंस में रहने वाला आदमी है ना, एक ब्लिस्टर होगा दूसरे दिन आगा खान पहुंच जाएगा। ठीक है। नई कराची में जो रहने वाला है जी, वो पहले मोहल्ले के डॉक्टर को दिखाएगा, वो 1.5-2 महीने खराब करता रहेगा। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फिर वो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, खुद पट्टियाँ करना शुरू हो जाएगा, इसलिए कि उसने देख लिया कि डॉक्टर साहब जाता हूँ पट्टी करते हैं, दवाई लिख के देते हैं कि अच्छा ये एंटीबायोटिक मत खाओ, अब ये वाली एंटीबायोटिक खाओ, ये घर में शुरू कर देता हूँ। तो ये मैं घर ही में शुरू कर देता हूँ। खामखा में जाके डॉक्टर साहब को 150-200 रुपये क्यों दूँ? ठीक है, राइट। लेकिन वो जो चीज़ ड्रेसिंग कर रहा है उसमें भी पैसे खर्च हो रहे हैं, दवाई में भी पैसे खर्च हो रहे हैं। मरीज़ की अल्टीमेटली जब 1.5 साल 2 साल का पेशेंट हो जाता है तो उसकी साइकी भी ख़त्म हो जाती है।
اس کی فائنینشیل حالت بھی ختم ہو جاتی ہے. لیکن بیسک پرابلم یہ ہے کہ السر اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہاں پہ بلڈ نہیں پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ میری نظر میں 2 فیز کی ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, انیشلی تو آپ نے پلیٹلیٹ سے بولس بنایا اور وہ لگا دیا. بلیو می کہ تقریباً 1.5 2 2.5 3 سال کے زخم جو ہیں جس کے پاؤں کاٹنے کا مشورہ ہے, یہ اتنے خراب ہو چکے ہیں, وہ تقریباً 2.5 3 3.5 4 مہینے میں بھر جاتے ہیں. یہ جو ہاتھ کی کھال ہے, پاؤں کی تلوے کی کھال ہے نا, یہ کبھی آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس میں پی آر پی کے اندر خوبی یہ ہے کہ پوری کھال بھی ویسی آتی ہے. یس, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے ذکر کیا ابھی برن کا. ٹھیک ہے, ایک مریض کی تصویریں ہیں ابھی آئیں گی, اس کی پاؤں جل گیا تھا, تلوے کی کھال بھی نکل گئی تھی, اوپر کی کھال بھی نکل گئی تھی. ٹھیک ہے, اس وقت جو ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ یہ کہ دوسری جگہ سے کھال لی جائے اور اس جگہ پہ لگائی جائے, یا اسپلٹ تھکنس گرافٹ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ لگتی ہے, کچھ ریجیکٹ ہو جاتی ہے, پھر آپ دوسرا آپریشن کریں اور جو جگہ سے ریجیکٹ ہو گئی ہے پھر اس کو کریں. ٹھیک ہے, اگر لگ بھی گئی نا تو وہ ایک پتلی سی کھال ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر 4 پورشن ہے تو اس میں سے اوپر کا 1 پورشن ہم نے نکالا, 3 پورشن چھوڑ دیا. اب وہ پتلی سی کھال اگر لگ بھی گئی ہے, ذرا سا ایبریشن ہوگا, کچھ ہوگا, زخم بنے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, آئی ہیو ٹریٹڈ پیشنٹ جن کے پاؤں پورے جل گئے تھے. ٹھیک ہے, اسکن بھی بچی نہیں, کچھ نہیں بچا تھا, نہ تلوے کی نہ اوپر کی. ٹھیک ہے, اس پہ میں نے پی آر پی اس پیشنٹ کا بنایا اور لگا دیا. تقریباً 3 ہفتے میں اس پہ چھوٹے چھوٹے نشان آنے لگے کھال آنے کے. ٹھیک ہے, 4-5 مہینے کے اندر اس کی پوری کھال, جتنی موٹی کھال ہوتی ہے, جو نیورو ویسکولر اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ واپس آئی. نائس. ہماری اسکرین پہ آپ تصویریں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو سر نے علاج کیا ہے اس کی تصویریں بھی آ رہی ہیں, کہ جو پیر جل گیا تھا اس کی تصویریں بھی ہیں, اور جو ڈائبٹک السر, جو پیر میں السر ہو جاتا ہے, وہ کس کنڈیشن میں تھا اس کو بھی سر نے ٹھیک کیا ہے. تو آپ پلیز مس مت کیجیے, جو بھی اس طرح کے پیشنٹ ہیں, آپ کے قریب لوگ ہیں, یا آپ کے گھر میں ہیں یا آپ کے رشتہ داروں میں, آپ ان کو ضرور بتائیے, کیونکہ یہ علاج بہت ہی مختلف علاج ہے. اس کے ذریعے آپ بہت زیادہ جلدی اور بہت زیادہ اللہ کی حکم سے کیور ہو سکتے ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ یہ بیسکلی ڈائبٹک السر ہے یا پریشر سور ہے, یہ 2 فیز کا علاج ہے. اب میں یہ اس پہ پہنچا ہوں. ٹھیک ہے, پہلا تو یہ کہ آپ نے انیشل اس کو پی آر پی بنا کے لگا دیا اور السر ہیل ہو گیا. لیکن وہ جو کنڈیشن تھی پیتھوجینیسس کی, کہ اس کی ویسکولوپیتھی ہے, اس کی وہ پاؤں کی سپلائی کم ہو گئی ہے, پھر سیکنڈ اسٹیج آتا ہے یا سیکنڈ فیز آتا ہے جس میں آپ کو اسے اسیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اسے اسیس کریں, اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو بھی ٹریٹ کریں. جب اس کو بھی آپ ٹریٹ کر دیں گے, اگر بالکل ختم ہے, بہت ہی چھوٹا سا لیومن ہے, آپ اسٹنٹ ڈال دیجئے, یا اگر چھوٹا موٹا سا مسئلہ ہے آپ پیریفرل ویزو ڈائلیٹر اس کو کھانے کے لیے دے دیجئے, بٹ دین دا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہوگی تاکہ دوبارہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, آپ ایک وقت جاتے ہیں, آپ نے ایک ٹریٹمنٹ کروایا, 2 بار گئے, 3 بار گئے, اگر آپ کو لگا کہ بہت کم اور آہستہ آہستہ آرام آ رہا ہے, آپ ڈاکٹر کو سوئچ کر دیتے ہیں, آپ دوسری جگہ چلے جاتے ہیں, یا آپ گھر کے اندر ہی وہ ٹریٹمنٹ, یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ بینڈیج ہم خود کر سکتے ہیں, آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن اصل میں آپ اس وجہ کو, اس مرض کو بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور پھر ڈاکٹر کے لیے وہ ایک چیلنج بن جاتا ہے. تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جاتے رہنا چاہیے. سر, اس کے ساتھ ساتھ بہت سی آپ چیزیں کرتے ہیں, گھٹنوں کا بھی علاج آپ کرتے ہیں اس کے ذریعے. آج کل سردیاں ہیں, جو میں نے کہا تھا کہ جی یہ موسم بڑا اچھا بھی ہے مگر بہت نقصان بھی دیتا ہے, کیونکہ بہت پرانے درد کہتے ہیں سردیوں میں اٹھ جاتے ہیں, جاگ جاتے ہیں. تو میں آپ کے اس کا جواب آپ سے لوں گی ایک کال کے بعد. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے نا یہ اپنے گھٹنے کے درد کے لیے پوچھنا ہے. جی ٹھیک ہے. کیا بہت درد لیفٹ سائڈ میں گھٹنے میں نا, ڈاکٹر کا گیپ آ گیا ہے, تو وہ ایک دوسرے ٹکراتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. تو پی آر پی کیا چیزیں مجھے آپ سے سوال کر رہے ہیں, آپ جواب دیجیے گا. پہلی بات یہ کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی میری 62 ہے. 60 پلس ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ڈاکٹر دکھایا, وزن کتنا ہے آپ کا؟ پین کلر سے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں.
آپ اپنی عمر بتا دیجیے, اپنا ویٹ بتا دیں, اب تک کیا علاج کیا ہے وہ بتا دیجیے. میرا نمبر چل رہا ہوگا, پرابلم ہے تو مجھے کال کر لیں پروگرام کے بعد. باقی آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور آپ لوگ ٹی وی کی آواز بھی بند نہیں کرتے, ہم تک آپ کا سوال پورا نہیں پہنچ پاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے, آپ ڈاکٹر صاحب سے جو ہے رابطہ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کا نمبر بھی چل رہا ہے ہمارے پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو ان کے سمجھ آیا 60+ ان کی لیکن بات یہ ہے کہ جوڑ جو ہوتا ہے آپ کا واٹ ایور اٹ از, چھوٹا جوڑ بڑا جوڑ کوئی بھی ہے, نی کا ہے, ہپ کا ہے, اینکل کا ہے, اینکل کے جوڑ کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. نی کا تو آپ ٹوٹل نی کر دیتے ہو, ٹوٹل ہپ کر دیتے ہو. اینکل کا ٹوٹل اینکل ریپلیسمنٹ پاکستان میں تو نہیں ہو رہا ہے اور اس کے پرابلم بہت ہیں. میرے پاس ایک پیشنٹ آئی, 2.5 سال سے ان کے اینکل میں درد تھا. اس درد کی وجہ سے ٹخنا ان کا سوج کے ڈبل سائز کا ہوا تھا اور شدید درد, وہ خالی گھر کے اندر چل پاتی تھی, باہر نہیں جاتی تھی. شی کیم ٹو می, میں نے دیکھا تو وہ جو ٹخنے کی جو مین ہڈی ہے ٹیلس, اس کے اوپر جو کارٹلیج ہے, جو جوڑ ہوتا ہے وہ ہڈی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک کرکری ہڈی چڑھی ہوتی ہے. وہ کرکری ہڈی جو ہے کارٹلیج, وہ مین جوڑ وہی ہوتا ہے. وہ ختم ہوتا ہے تو جوڑ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے ٹیلس کے کارٹلیج میں 3-4 سوراخ نظر آ رہے تھے اور آس پاس کی اسکن ساری اسکلروز ہوئی تھی جو کہ پریشر پڑنے کی وجہ سے ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھیں آپ 2.5 سال سے دوائی کھا رہی ہیں, پہلے آپ دن میں 1 ٹیبلٹ لیتی تھیں, اب 3-4 ٹیبلٹ لے رہی ہیں. یہ چلتا چلا جائے گا, بڑھتا جائے گا. یہ علاج نہیں ہے, یہ آپ کے سمٹم کا علاج ہے, آپ کی بیماری کا علاج نہیں ہے. اگر آپ کو بیماری کا علاج کرنا ہے تو وہ کریں, اور اگر سمٹم ہی کا کرنا ہے تو کسی اور ڈاکٹر کو دکھا دیں. ٹھیک ہے, میں ڈیزیز کا علاج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. شی ایگریڈ. میں نے ان کا بلڈ لیا, PRP بنایا, ان کو میں ایکس رے میں لے کے گیا. ٹخنے کا تھا تو وہ بہت چھوٹا سا جو اسپیس ہوتی ہے. میں نے ایکس رے کنٹرول کے اندر ان کی 2 نیڈل ڈالی پوزیشن چیک کرنے کے لیے. ان کی پوزیشن چیک کر کے میں نے تیسری نیڈل ڈالی اور اس کو کنفرم کیا کہ صحیح جگہ پہ ہے. وہ تھی صحیح جگہ پہ. میں نے اس پہ اسی نیڈل کے اوپر تھوڑا سا PRP انجیکٹ کر دیا اور ان کو بھیج دیا کہ مجھے 3 ہفتے بعد دکھائیے گا. آپ کوئی دوائی نہیں استعمال کریں گی, بہت درد ہوگا تو پیناڈول لے لیں گی, اس کے علاوہ ہر قسم کی اینالجیسک, ہر قسم کی اینٹی انفلیمیٹری جو آپ لے رہی ہیں سب بند ہے. اچھا. شی کیم ٹو می آفٹر 3 weeks. شی واز ہیپی لائک اینی تھنگ. ان کے پاؤں ٹخنے کی سوجن جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. شی واز موونگ اباؤٹ, پارٹیز وغیرہ اٹینڈ کر رہی تھیں اور ہر پارٹی میں ہر کسی کو اپنا پاؤں اٹھا کے دکھاتی کہ دیکھو ہمارا پاؤں بالکل ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ایکس رے پہ بھی ان کے جو 3 مجھے سوراخ نظر آ رہے تھے وہ تقریباً 50 to 60% فل اپ ہو چکے تھے. یہ ڈیزیز کا علاج ہے, بالکل, یہ سمٹم کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سر کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کی بیماری کا علاج ہوگا, سمٹم کا علاج بھی ممکن ہے, لیکن ظاہر ہے پہلے آپ کو سمٹم ہی سامنے آتے ہیں, اس کے بعد بیماری سامنے آتی ہے. لیکن جب آپ اس بیماری کو بڑھا لیتے ہیں تو پھر صرف سمٹم کنٹرول نہیں کرنے ہوتے ہیں, صرف درد کو وقتی آپ نے درد کو دور کر دیا وہ آپ کی کسی بھی بیماری کا علاج نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ڈفرینٹ قسم کی درد ہوتی ہے, ڈفرینٹ قسم کے, کسی کی کونی میں ہے, کسی کے گھٹنے میں, جیسے کسی کے اینکل میں, اور ایک ہی ریزن نہیں ہو سکتا, بہت سے ریزنز ہوتے ہیں. سم ٹائم یورک ایسڈ کی وجہ سے لوگوں کے, میں نے دیکھا گھٹنے اتنے سوج جاتے ہیں, تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یورک ایسڈ پہلے تو کنٹرول کریں گے نا. ٹھیک ہے. آپ نیچرلی اس صورت حال میں یورک ایسڈ کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے فرق کہ اس میں کرسٹل بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کرسٹل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کنکر آپ نے ڈال دیا جوڑ کے اندر. ٹھیک ہے. اب وہ کنکر اگر جوڑ کے اندر ہوگا تو وہ کارٹلیج کو ایسی کم تیسی کر دے گا. ٹھیک ہے. اور پین پھر اس کے بعد اسی کارٹلیج ختم ہو گیا تو اس کا درد ہے. تو آپ کو وہ جب تک یورک ایسڈ نہیں ختم کریں گے آپ کچھ بھی علاج کر دیں سب بیکار ہے. یورک ایسڈ کی وجہ سے اگر کارٹریج ڈسٹرب ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اس کا کارٹریج کا بھی علاج کرتے ہیں؟ آسٹریوآرتھرائٹس از بیسیکلی کارٹلیج پرابلم. تھوڑا سا میں چاہتی ہوں تھوڑا سا ڈیٹیل سے. ہاں, گاؤٹی آرتھرائٹس جو ہے وہ گاؤٹ کی وجہ سے آرتھرائٹس ہے, لیکن وہ گاؤٹ کی وجہ سے, جو گٹھیا جسے کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. لیکن وہ گاؤٹ کی وجہ سے ہے. جیسے میں نے ابھی ڈائبٹک السر کا کہا نا کہ یہ میرا اندازہ ہے کہ یہ 2 phase ٹریٹمنٹ ہے. پہلے آپ السر ٹھیک کریں, پھر اس کی پیریفرل سرکولیشن اگر کمپرومائز ہے تو اس کو ٹھیک کریں, تبھی لانگ ٹرم میں یہ ٹھیک رہے گا. گاؤٹی آرتھرائٹس بھی پہلے آپ آرتھرائٹس کو ٹھیک کریں, گاؤٹ کے جو ہے اس کے یورک ایسڈ بڑھا ہوا ہے اس کو کنٹرول کریں, اور پھر اگر
دیکھیں بات یہ ہے فرح کہ ہمارا جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اپنے جسم کا خیال رکھو، ٹھیک ہے. یہ مستقل ٹوٹنا اور بننا ہے، یہ ایک پروسیس ہے، ٹھیک ہے. آپ کی ہڈی ہے نا، اس میں 3 طرح کے سیل ہوتے ہیں، ایک آسٹیوسائٹ، آسٹیوبلاسٹ اینڈ آسٹیوکلاسٹ، ٹھیک ہے. آسٹیوسائٹ آپ کے پریکرسر سیل ہیں، آسٹیوبلاسٹ جو ہے وہ آپ کے ہڈی بنانے کے سیل ہیں، آسٹیوکلاسٹ ہڈی کھانے کے سیل ہیں، ٹھیک ہے. یہ ایک قدرت کا نظام ہے. 6 مہینے کے اندر خون آپ کا بدل جاتا ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے اور نیا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں وہی تو نہیں چل رہا ہوتا قبر تک کا، ٹھیک ہے، رائٹ. اسی طریقے سے اس کا بھی حساب ہے. عورتوں میں مینوپاز کی وجہ سے جلدی ہو جاتی ہے آسٹوپروسس. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی ایسٹروجن لیول کم ہو جاتی ہے. ایسٹروجن کا فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم کے اوپر جو افیکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ایک دوسرا افیکٹ ہے کہ وہ آسٹیوکلاسٹ کی ایکٹیویٹی کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب ایسٹروجن کم ہو گیا تو آسٹیوکلاسٹ کی ایکٹیویٹی ڈبل ہو گئی، ٹھیک ہے. اب بن رہا ہے ایک آسٹیوبلاسٹ سے اور ٹوٹ رہے ہیں 2، تو آسٹیوپروسس تو ہونی ہی ہونی ہے، ٹھیک ہے. دس از پرائمری آسٹیوپروسس. پرائمری آسٹیوپروسس میں پہلی ایک مینوپازل ہے، پوسٹ مینوپازل، اور دوسری ہوتی ہے سینائل، ٹھیک ہے. مرد اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن 60 سال ہو گیا، اب ان کے آسٹیوبلاسٹ کی ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. آسٹیوکلاسٹک ایکٹیویٹی وہی ہے لیکن آسٹیوبلاسٹک ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. یہ 0.5 پہ چلی گئی ہے، وہ 1 ہے، ریشو پھر 1:2 ہو گیا، تو ان کی بھی ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو ٹریٹ دیٹ. آپ کیلشیم خالی دے دینا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اگر کیلشیم سے ہی علاج ہوتا تو میرے خیال میں آج لوگوں کا علاج ممکن ہو چکا ہوتا. کیلشیم لینا ضروری ہے، کیلشیم ضروری ہے، لیکن آپ بات یہ کہ سم پیپل کال می کہ سر وہ ہے CME لیکچر ہے، نی آسٹیوآرتھرائٹس پہ آپ بات کریں گے، آئیں گے؟ میں نے کہا آ جاؤں گا. چلیں گے، آپ بات کریں گے. نارتھ میں رہتا تھا پہلے. میں نے کہا میں نارتھ سے جناح تک میں کیا سننے کے لیے جاؤں گا، بولنے کے لیے جاؤں گا نا. کہیں گے اچھا سر ٹھیک ہے. کہیں گے سر کس ٹاپک پہ بولیں گے؟ میں نے کہا ٹاپک میرا تھوڑا سا وکھرا ہوگا. کہیں گے کیا؟ میں نے کہا میں بولوں گا نی آسٹیوآرتھرائٹس، واٹ آر ربش ٹریٹمنٹ وی آر ڈوئنگ، ٹھیک ہے. اچھا وہ بندہ بھی مجھے جانتا ہے، کہنے کا سر جاوید بھائی ایسی کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھو یار، آپ کا کارٹلیج ڈیمیج ہوا ہے نا، درد کرنے لگا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو 2 یا 3 اینالجیسک دے کے اس درد کو تو قالین کے نیچے ڈال دیا، ٹھیک ہے. اب وہ درد چونکہ ختم ہو گیا تو وہ اس پہ ایکسٹرا ویٹ ڈال رہا ہے. 6 سال میں جتنا کارٹلیج خراب ہوگا وہ 6 مہینے میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو وٹامن ڈی کے انجیکشن دے رہے ہیں، کیلشیم دے رہے ہیں. ان کا رول جو ہے وہ ہڈی کے اوپر ہے. کارٹلیج جو ہے وہ پروٹین سے بنتا ہے، اس میں ٹائپ 3 کولیجن ہے، ٹھیک ہے. اس میں کیلشیم کا اور وٹامن ڈی کا کوئی رول ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا رول نہیں ہے وہ آپ اس کو بھر بھر کے دے رہے ہو. پھر اس کو زبان سے کہہ رہے ہو کہ آپ ایکسرسائز کریں اور اپنے یہ جو ران کے مسلز ہیں کوڈیسیپس ان کو مضبوط کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ دے رہے ہیں لکھ کے نیوبرولف یا موویکس یا اس طرح کی جو کہ مسل ریلیکسنٹ ہے. تو لکھ کے دے رہے ہیں اس کو مسل ریلیکسنٹ اور زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنے پٹھے مضبوط کرو. تو واٹ اے جوک از دس از ناٹ دا ٹریٹمنٹ. ٹھیک ہے جی. آپ ضرور جن کو پرابلم ہے، گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ہے یا کسی کی اسکن برن ہے اور وہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے، ان کی اسکن خراب ہے، وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی ہے، آپ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا اسکرین پہ نمبر بھی آ رہا ہے. سر کتنا پرانا برن ہو، اسکن جلی ہوئی ہو، اس کا آپ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ کتنے ٹائم پرانا آ سکتا ہے؟ جتنی جلدی آ جائے اتنا اچھا ہے. اور اگر کسی کو دیر ہو. ایک بات اور بتاؤں جی. جب آپریشن کرتے ہیں آپ یا چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہ آتی ہے کچھ، ٹھیک ہے، لیکن وہ کنٹریکچر کے ساتھ آتی ہے. آپ نے برن کے پیشنٹ دیکھے ہوں گے، ہاتھ بالکل یوں جی بالکل فکس ہوتے ہیں، انگلیاں بالکل یوں ہوتی ہیں، ایسے کھچ جاتی ہے. بالکل اس لیے کہ برن خالی یہ نہیں ہے، اس کا اثر نیچے ٹیشو ٹینڈن جو ہے اس تک جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹینڈن جب اس کے بعد اس پہ اثر پڑے گا تو اس کی فائبروسس ہوگی اور وہ فائبروسس اس کے نارمل پلے کو ختم کر دے گی اور یہ انگلی یوں کر کے مڑ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ہاتھ کا کام جو ہے وہ فلیکشن کا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ 2 پٹھے دیے ہیں
ہر انگلی پہ. ٹھیک ہے, یہ والا کام خالی اس کو واپس لے جانے کا ہے. اس پہ ایک پٹھا ہے, ٹھیک ہے, پیچھے کا. اب اگر یہ 2 پٹھے جڑیں گے تو ہاتھ یوں ہی ہوگا. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ یوں کر کے ہاتھ ہوگا, یوں ہوگا ہمیشہ. ٹھیک ہے بھائی. پی آر پی کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کنٹرکشن نہیں ہونے دیتا. اٹس اے بیوٹیفل ریمیڈی اف ڈن پراپرلی. آج کل شہر میں یہ چل پڑا ہے کہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے, ہمارے یہ آرتھوپیڈیشین اور دوسرے لوگ بھی, کہ بھائی یہ کوئی مزے کی چیز ہے, اس سے پیسہ کمایا جا سکتا ہے. دے ڈونٹ نو کہ یہ ہے کیا, کس طرح بن رہا ہے. ابھی تصویریں بھی چل رہی ہیں اسکرین پہ جو جلنے کی تصویریں ہیں. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس طرح ہوگا. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے, مجھ سے زیادہ عمر کے, آرتھوپیڈک سرجن ہے, ہمیں انگلینڈ سے 2 جگہ سے FRCS کیا ہوا ہے. ان کو پتہ لگا تو وہ جس ہسپتال میں بیٹھتا ہوں اس کے ایڈمنسٹریٹر سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ڈاکٹر جاوید سے ملنا ہو, لیکن میرے پاس آ گیا. اب وہ پوچھنے لگے, کہنے لگے سر آپ کا کام ہے اس کے اوپر. میں نے کہا میرا تو PhD کا بیسک ٹاپک ہی یہی ہے, ہیلنگ افیکٹ آف PRP آن کرونک نان ہیلنگ السر. یہ میرا تھیسس تھا. تو کہنے لگے سر رزلٹ کیسے ہیں؟ میں نے کہا بڑے اچھے رزلٹ ہیں. کہنے لگے سر نان یونین پہ کیا آپ نے جو ہڈی ٹوٹ جائے اور جڑے نہیں؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا ہے, میرے پاس تصویریں بھی ہیں, اور میں نے سارے کنونشنل طریقے جو کتاب میں لکھے ہیں میں سب کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے. میں نے پیشنٹ کو فکس کیا, صفائی کی, فکس کیا, اور میں نے PRP ڈال دی بس. ٹھیک. ایسے اچھے طریقے سے جوڑا کہ کوئی حد نہیں. ٹھیک ہے. تو مجھ سے کہنے کہ ڈاکٹر صاحب میں بھی کرتا ہوں لیکن مجھے رزلٹ نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو میں نام نہیں لوں گا ان کا. میں نے کہا کہ یار میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ تم مجھے. کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تم پیشنٹ کا 10 ml بلڈ نکالتے ہو PRP بنانے کے لیے تو تم کتنا PRP بناتے ہو اس سے 10 ml سے؟ کہنے لگے سر 5 سے 6 ml. ٹھیک. میں نے ان کا نام لے کے کہا, میں نے کہا کہ یار میں بدتمیز آدمی ہوں, آؤٹ اسپوکن ہوں, ٹھیک ہے, تم میری بات کے یقین کرو کہ تم ساری عمر یہ کام کرتے رہو, تمہیں کبھی رزلٹ نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ پراپر وہ طریقے سے پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے, کس طرح کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا میں اگر کرتا ہوں 10 ml بلڈ لیتا ہوں تو 1 ml بھی PRP نہیں ہوتا ہے, 0.7 0.8 ہوتا ہے. اٹس ناٹ نیسسری کہ آپ جتنا ڈالیں گے اتنا بہتر ہوگا. آپ جو چیز ڈال رہے ہو وہ ہے ہی نہیں. فار انسٹنس میں نے کئی پیشنٹ دیکھے, وہ ایک پلاسٹک سرجن ہے, وہ بھی آج کل PRP کر رہے ہیں نی جوائنٹ کے لیے. ٹھیک ہے. ان کے پیشنٹ میں نے کئی دیکھے. اب نی جوائنٹ میں نارمل بینگ اے میڈیکل اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, لائک می, نی جوائنٹ کی نارمل اسپیس 1 ml کی ہے. اب آپ سوچیں ڈاکٹر فرا کہ 1 ml کی جگہ پہ آپ 5 ml ڈال دیں گے تو اس مریض کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا نا. بالکل. تو سر اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی تحقیق یا جو بھی ٹیکنیک یا جو بھی ایجوکیشن آپ لے رہے ہیں اس کو پراپر پہلے سمجھے کہ وہ ہے کیا, اس کے پیچھے اس کی کیا ساری تھیوری ہے, اس کے پیچھے کیا چیزیں ہیں, پھر آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کی جان آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے, چاہے وہ ہڈیاں ہیں, چاہے وہ اسکن ہے, چاہے وہ آپ کو انٹرنل سائڈ کے آرگن ہیں. تو ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر اس ٹائم ایک مسیحا ہوتا ہے اللہ کے بعد. بات یہ ہے میں اگر اس چیئر پہ بیٹھا ہوں جی ڈوئنگ آل دیز تھنگ, MBBS, MD, PhD, FCPS, FICS, ٹھیک ہے, تو یہ میرا کمال نہیں ہے. مجھے اس چیئر پہ بٹھایا ہے اللہ نے. بے شک. ٹھیک ہے. مجھے بٹھایا اس لیے ہے کہ میں مرض کا علاج کروں. مجھے اس لیے نہیں بٹھایا ہے کہ میں مریض سے کھیلوں. ٹھیک ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مرض کا علاج کروں. ٹھیک ہے سر, ہم اور مزیدار سی گفتگو آپ کے ساتھ چل رہی ہے, ساتھ ساتھ کالر بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام. ہیلو جی, میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. گھٹنوں میں تکلیف ہے, کب سے ہے؟ آواز نہیں آ رہی. کتنے عرصے سے ہے؟ آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ کا وزن کتنا ہے؟ عمر ہے 45 اور وزن 90 kg کے قریب ہے. 90. ٹھیک ہے. کتنے عرصے سے درد ہے نا؟ یہ مطلب گیپ آیا ہوا ہے دونوں گھٹنوں میں, درد بہت ہوتا ہے. ٹھیک. ہلو جی, آپ کو لائیو جواب دے رہے ہیں. چلنے میں تکلیف ہوتی ہے, اٹھنے بیٹھنے میں ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ان کو ہوتی ہے, اور کیونکہ کال وہ ڈیوریشن کم ہوتا ہے, کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. ان کو چلنے میں بھی تکلیف ہے اور اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہے. اسٹارٹ ان کو اٹھنے بیٹھنے میں بھی ہوگی, اب چلنے میں بھی ہونے لگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اوپر کا
चपटी हड्डी जो है पैटेला, वो जो फ्यूमर के साथ जोड़ बनाती है पैटेलोफ्यूमरल जॉइंट, इनको उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हुआ था और चूंकि इन्होंने नहीं देखा ना अपने वजन को चेक करने की कोशिश की है, अब वो बढ़ के जो मेन जॉइंट है टीबिया और फ्यूमर का उसमें भी हो गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये हमारे हिसाब से ऑस्टियोआर्थराइटिस 5 ग्रेड है, 0, 1, 2, 3, 4। स्क्रीन पे भी चल रहा है, अच्छा। ज्वाइंट का है। तो वो जो 4 ग्रेड है उसमें जो कार्टिलेज होता है वो एक पेपर थिन हो जाता है। अब जिस कार्टिलेज में जो कार्टिलेज एक इतना पतला हो चुका है उसमें जान ही नहीं होती कि वो दोबारा इतने हद तक रीजनरेट करे। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर ग्रेड 2 तक हो या अर्ली ग्रेड 3 तक हो तो PRP एंड स्टेम सेल ठीक है इज इफेक्टिव, ठीक है। लेकिन अगर ग्रेड 4 पे आप लेके बैठी हुई हैं तो मैं भी आपसे कहूँगा कि भाई जाके अब इसमें सब कुछ खत्म हो चुका है, आप जाके अपना जोड़ बदलवा लें। अच्छा, यानी ये तो बहुत एंड का वो है, जब कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर आप नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के साथ आप खुद भी ना खेलें और लाजमी वक्त पे ही डॉक्टर के पास जाएं। साथ साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है आपका? जी जी, आवाज़ आ रही है, आप बात कीजिए। जी, क्या सवाल है आपका? कि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ 12 साल से। अब मुझे जो पाँव के तलवे है ना उसमें नीचे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें पत्थर चिपके हुए हैं, और एक घुटने में मुझे बहुत ज्यादा उठने बैठने में दर्द होता है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था तो वो मुझे कहते हैं कमोड इस्तेमाल करें, कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ें और नीचे नहीं बैठना है। तो प्लीज जरा डॉक्टर साहब मुझे कोई बेहतर मशवरा दें, और आपका क्लिनिक कहाँ है मुझे ये भी जरा बताइएगा। डॉक्टर साहब आपसे सवाल कर रहे हैं, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। को लगता है कि पत्थर गिर रहे हैं, वो तो जो मैंने अभी कहा कि वो लाइव बता देंगे, कोई सवाल तो नहीं पूछना। नहीं, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। कि डायबिटिक अल्सर जो है उसकी पैथोजेनेसिस 3 चीजें हैं, न्यूरोपैथी, वेस्कुलोपैथी और इन्फेक्शन। ठीक है। तो वो जो पत्थर गिर रहे हैं वो तो न्यूरोपैथी के अर्ली सिम्टम्स हैं। ठीक है, राइट। अल्टीमेटली इट विल एंड टू अल्सर एंड वेस्कुलोपैथी। ठीक है। बाकी ये कि जो आपके उठने बैठने का उन्होंने मना किया डॉक्टर साहब ने, ही इज राइट, इसलिए कि आप इस पे इतना स्ट्रेस डालेंगी जबकि ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, जबकि ऑलरेडी आप ओवरवेट हैं और उस पर इतना वेट स्ट्रेस डालेंगी तो वो कार्टिलेज जो ऑलरेडी डैमेज है वो बहुत तेजी से डैमेज होगा। तो अब आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? आपके पास आए, आ जाए, मैं देख लूँ, असेस कर लूँ अभी इस तरह, यानी कि एक अंडर कंट्रोल सिचुएशन है। मेरा ख्याल है कि ये आप जी डॉक्टर साहब के पास ज़रूर जाइए और जाके इनसे रब्ता कीजिए, इनको बताइए आपके जो भी प्रॉब्लम है, ये समझ गए हैं। और दूसरी बात ये कि डॉक्टर साहब अब चलें, मैं आपसे कुछ स्किन के हवाले से भी बात करूंगी। PRP के ज़रिए कुछ खूबसूरती का भी शायद मैं पूछ लूँ आपसे कि उसके ज़रिए उसका भी आप काम करते हैं कि नहीं, बट उसके लिए हम लेंगे एक छोटा सा शॉर्ट सा ब्रेक। यूँ जाके यूँ आ रहे हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, हमेशा की तरह आज का भी है। हमेशा हर प्रोग्राम में आपको हम कोई ना कोई ऐसी टिप देकर जाते हैं, कुछ ना कुछ नया बता रहे होते हैं। बीमारियां वही हैं सारी, लेकिन तरीके बदल गए हैं, और वो तरीके क्या हैं वही आज हम आपको बता रहे हैं। सर, जाते जाते मैंने आपसे कहा था कि हम स्किन के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे ये भी बताएं कि डाउन सिंड्रोम के बारे में भी हमने आज बात करनी थी। एक पेशेंट की तस्वीर चल रही है, इसके बारे में मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दें, और क्या क्या मर्ज किस तरह के मरीज आपके पास आते हैं और आप कैसे इलाज करते हैं? ये मरीज जो है, लड़की 28 साल की है, शहर बानो नाम है इसका। ठीक है। इसकी अम्मा के घुटने खत्म हो गए थे। अच्छा। शी केम टू मी फॉर स्टेम सेल एंड PRP ऑफ द नी जॉइंट। वो मैंने किया इनका 3 सेशन। आखिरी सेशन में ये अपनी बेटी को लेके आई। ठीक। देखा मैंने एक नज़र, फिर इनका अम्मा के ट्रीटमेंट किया। जब वो ख़त्म हो गया और जाने लगी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब ये बेटी है मेरी शहर बानो। मैंने कहा हाँ, डाउन सिंड्रोम है। कहेंगे आपने पहचान लिया? मैंने कहा स्पेशल फीचर्स होते हैं, ब्रिज फ्लैट होता है, ये आंखों के मसले, तो ये रिकग्नाइजेबल होते हैं। डाउन सिंड्रोम बेसिकली आपके जिस्म में जब बच्चा बनना शुरू होता है यूट्रस में, तो मेल क्रोमोसोम 23 होते हैं और फीमेल क्रोमोसोम 23 होते हैं। ठीक है। उसमें से वो दोनों स्प्लिट होते हैं, एक शॉर्ट आर्म एक लॉन्ग आर्म।
ٹھیک ہے. شارٹ آرم دوسرے کے لانگ آرم سے اور اس کا شارٹ آرم اس کے لانگ آرم سے. ٹھیک ہے. یہاں پہ 21 کروموسوم جو ہے کا نام ہی ٹرائسومی 21 ہے اسی لیے کہ اس میں سے ایک اسپلٹ نہیں ہوتا تو وہ اسٹرکچرل ڈیفیسٹ ہونے لگتے ہیں. اب یہ اسٹرکچرل ڈیفیسٹ آپ بچوں کے بعض دفعہ دل میں سوراخ ہوتے ہیں, پائلورک اسٹینوسس ہوتا ہے, نوز برج فلیٹ ہوتا ہے, گردن چھوٹی ہوتی ہے, ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں, ایک کریز ہوتی ہے, چپٹے فیس کے ہوتے ہیں ڈفرنٹ. اس کے ساتھ ساتھ بعض دفعہ مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے, غصہ بہت ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرے فیچرز. وہ مجھ سے پوچھنے لگی, میں نے کہا کہ میں نے اب تک 2 کیسز کیے ہیں, رائٹ, اور اگر میں اس کا کروں گا تو یہ تیسرا کیس ہوگا. کہنے لگے کہ ان کے ہسبینڈ بھی تھے, تو کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کتنی بہتری کی امید ہے. میں نے کہا دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ یہ 100% نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا. اس لیے کہ جتنے اسٹرکچرز افیکٹڈ ہیں اسی کے ساتھ برین بھی افیکٹ ہوا تھا. ٹھیک. اب وہ برین کی پرابلم کی وجہ سے یہ سارے فنکشنل ڈیفیسٹ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو برین کا پرابلم ہے اس میں کچھ سیل جو ہے نیورون وہ تو ڈائی آف ہو گئے. ڈائی آف چیز ہو جائے اگر تو اس میں جان صرف اللہ ڈال سکتا ہے, وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس ٹراما کی وجہ سے آس پاس بیٹری آف سیلز جو ہیں انہوں نے ڈر کے کام کرنا چھوڑ دیا. میرا کام جو ہے میں یہ کرتا ہوں کہ ان سیلز کو میں دوبارہ جگاتا ہوں. ٹھیک ہے. تو 100% نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, جو لیکن کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کتنا ہوگا؟ 40 to 50%. وہ ریئیکٹ کرتے ہیں یہ وہ لڑکی جو ہے وہ بات چیت یا جواب دینا یا سمجھ جانا؟ ہاں بات چیت کرتی پہلے علاج سے پہلے کرتی تھی, بہت کم, ٹھیک ہے. اچھا. اور ہائپر بہت تھی. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کا علاج شروع کر دیا. ٹھیک. آفٹر 15 سیشن اس کی اسپیچ ٹھیک ہو گئی, اس کا غصہ ختم ہو گیا, اس کی مینٹل ریٹارڈیشن جو تھی کافی بہتر ہو گئی. 15 سیشن جو تھے یہ کتنا ٹائم ڈیوریشن تھا؟ ہفتے میں 2 3 4 سمجھے 3 مہینے تقریباً. یہ 2 سے 2.5 مہینے کا کام تھا, ٹھیک ہے, رائٹ. اس سے پہلے میں نے ایک کام شروع کر دیا تھا آٹسٹک چائلڈ کا. آٹسٹک چائلڈ جو ہے اس لیے کہ دیکھیں یہ اگر ہارٹ کا پرابلم ہے, اس میں سوراخ ہے, وہ تو کارڈیک سرجن جانے, میرا کام نہیں ہے. بالکل بالکل. چہرے پہ اگر پرابلم ہے وہ ٹھیک کروانا ہے تو پلاسٹک سرجن جانا ہے. ٹھیک ہے. میں ٹارگیٹ کرتا ہوں فنکشنل ڈیفیسٹ کو. میرے پاس کل بھی لاہور سے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ان کا بھتیجا جو ہے وہ آٹسٹک چائلڈ ہے. اچھا. وہ مجھ سے ریکویسٹ کر کے گئے ہیں کہ 1 ہفتے کے لیے آ جائیے, 2-3 سیشن کر کے اس کا ہائپر ایکٹیویٹی جو ہے, ہائپرزم, وہ تھوڑا سا سوٹ ڈاؤن ہو جائے, پھر ہم اس کو لے کے آپ کے پاس آ جائیں گے. اس لیے کہ سیشن وہی 14 ہی ہوں گے, ٹھیک ہے. ایک میرے پاس بچی اور آئی تھی دبئی سے. اب میرے پاس بہت سے بچے ہیں جو کہ باہر سے آ رہے ہیں. اچھا. یہ بچی دبئی سے آئی تھی اور اس کی ماں کا کہنا تھا کہ 5 سال بعد اب پہلی دفعہ جہاز پہ بیٹھی ہوں, اور ابھی جو آئی ہوں تو اس میں بھی بچی چونکہ سیٹ پہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی, تو میں اس کو پکڑ کے ایئر ہوسٹس کے چیمبر میں کھڑی رہی سارا ٹائم, پورا سفر. اور وہ بچی سخت ہائپر, مطلب وہ بیٹھی آ کے پہلی دفعہ تو پینڈولم کی طرح سر اس کا یوں آگے پیچھے ہو رہا ہے میز تک, ٹھیک ہے. اس کے بعد اٹھ گئی, جا کے ایک دیوار کو چھوئے, پھر دوسری دیوار کو چھوئے. اس کی ماں کہنے لگی کہ یہ 60-70 دفعہ دن بھر میں باتھ روم جاتی ہے, کچھ کرنے کے لیے نہیں, بس جا کے نلکا کھولے گی, بند کرے گی, پھر آ جائے گی, اور ہر دفعہ مجھے لے کے جائے گی. لیکن 10 دفعہ تو رات میں جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ میری نیند تو ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا آپ کی کوئی سوشل لائف ہے؟ کہ ڈاکٹر صاحب میرے 2 چھوٹے بچے ہیں, وہ اسکول سے آتے ہیں, اس کے بعد میرا ہسبینڈ, میں اور 2 چھوٹے بچے, وہ حیا کو دیکھتے ہیں بس, اور کوئی سوشل لائف نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا اچھا. وہ اتنی ہائپر بچی تھی کہ پہلی 2 دفعہ میں کوشش کے باوجود میری ٹریٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں بلڈ لیتا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو میں صفائی کرتا ہوں, انرجائز کرتا ہوں, اور وہی بلڈ لگا دیتا ہوں. انرجائز کرنے کا طریقہ میرا تھوڑا مختلف ہے, ٹھیک ہے. وہ آہستہ اور آئی اسٹارٹ ود اسمال اماؤنٹ آف بلڈ, اور گریجولی اس کو انکریز کرتا ہوں ڈپینڈنگ اپون دا ایج اینڈ فزیک آف دا پیشنٹ, ٹھیک ہے. جتنے پیشنٹ ہیں میرے رزلٹ اگر آپ پوچھیں گی تو وہ 95 to 100% ہے. کسی بھی ٹریٹمنٹ جو 70% سے زیادہ اچھے رزلٹ دے رہی ہو وہ ویلڈ ٹریٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے. میرے اوپر لوگوں کی بڑی تنقید آئی کہ یہ چیز آپ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ آٹسٹک چائلڈ آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ڈاؤن سنڈروم کے بچے ٹھیک کر رہے ہیں. بچے ہیں یہ جو حیا کی اماں ہے, یہ جو کل لاہور سے آئے تھے, یہ بھی اسی کے ریفرنس سے آئے تھے کہ ہم سے. پھر اس بچی پہ کنٹرول آیا؟ اوہ یس, نان وربل تھی,
10वें सेशन के बाद बोलती नहीं थी, 10वें सेशन के बाद वो मामा बाबा बोलना शुरू हो गई थी। ठीक है, दैट इज अ मिरेकल। ठीक है, और 14वां सेशन ख़त्म होते होते उसकी जितनी हाइपरिज्म था सब ख़त्म हो गया था। उसकी अम्मा ने जद्दा जाके उसे स्कूल में दाखिल करा दिया, वो अपनी रेगुलर स्टडीज स्टार्ट कर दी। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने एक बच्ची, और उसके अलावा भी ये बहुत सारे हैं, कि उसकी ज़िंदगी तो बेहतर की है मैंने। बेशक, बहुत अच्छी बात है। जो इलाज डॉक्टर साहब ने किए हैं वो तो बहुत सारे हैं, हम सबकी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि डिफरेंट तस्वीरें हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं। उस बच्ची की तस्वीर भी आपको अभी दिखाई जा रही थी कि उस बच्ची का इलाज किया। हमारे साथ कॉलर हैं मौजूद, मिसेज अल्ताफ, अस्सलाम वालेकुम जी, सवाल क्या है? जी डॉक्टर साहब से बताना था कि मेरे घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। 1-2 साल से था, लेकिन अब 6 महीने से तो बिस्तर से लग गई हूँ। अपनी एज बता दीजिए, ऐसे अपना वो वजन हैंडल बता उठा के, लकड़ी उठा के फिर चल सकती हूँ, बिल्कुल नहीं चला जाता है मुझसे। और सुबह को तो बिल्कुल उठ नहीं सकती हूँ, तकरीबन 20-25 मिनट तो बैठी रहती हूँ, उसके बाद मैं चल सकती हूँ थोड़ा। ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको लाइव जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब वही मसला जी, मैंने आपसे बताया था कि मुझे देखना पड़ेगा कि कार्टिलेज कितना खराब है। 53 इनकी एज है, वेट नहीं पता कर सके। अब मुझे देखना पड़ेगा वेट कितना है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर ओनली PRP विल बी इफेक्टिव और आई हैड टू गो विद स्टेम सेल एंड PRP। ठीक है, या तीसरी सूरत ये होगी कि जब मुझे लगेगा कि जब बिल्कुल इस पे कोई नहीं है तो मैं कहूँगा कि भाई अब जाके घुटना बदलवा लें। ठीक है, वो तब है अगर खुदा न खास्ता स्टेम सेल और PRP जो भी सर ट्रीटमेंट करते हैं, अगर वो आप पे इफेक्टिव नहीं हो रहा, या खुदा न खास्ता अगर वो उस कंडीशन से ऊपर चला गया है, तो फिर देखिए डॉक्टर फरा, बात ये है जी कि 18वें पारे में सूरत मोमिनून है, ठीक है, उसमें अल्लाह ताला ने, दुनिया की हर बात गलत हो सकती है बेशक, सवाए उसके जो अल्लाह ने लिखा है, बेशक, ठीक है, ईमान है, उसमें अल्लाह ने लिख दिया है कि मैंने हर मर्ज का सवाए मौत के इलाज तुम्हारे अपने जिस्म में रखा है। ये स्टेम सेल भी मैं यहाँ से चर्बी निकालता हूँ, उसी से बनाता हूँ, ठीक, PRP भी मैं मरीज का खून निकालता हूँ, उसी से बनाता हूँ, ठीक, मैं कोई दवाई नहीं इस्तेमाल करता। ठीक सर, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और एक मुख्तलिफ कह लें आप, क्योंकि सर जिस तरह बताते हैं कि मैं कोई एक्स्ट्रा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता हूं, तो ये बहुत ही मुख्तलिफ इलाज है। मुझे एक्चुअली बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है, मैं आपके सेंटर आऊँगी और मैं आके वहाँ पे ज़रूर एक कवरेज भी हम करना चाहेंगे कि मैं देखूं कि आप किस तरह काम करते हैं, और लोगों को भी हम बताना चाहते हैं कि अगर एक डॉक्टर इस तरह काम कर रहे हैं जो आपको, और डॉक्टर साहब इसका मुझे ये भी बता दें कि ये क्या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है जो आप साथ साथ भी आप लोगों को बताऊँ? स्टेम सेल इज एक्सपेंसिव, ठीक है, इसके जो केमिकल हैं वो तकरीबन $980 से लेके $3000 तक की एक बोतल आती है, ठीक है, सो इट इज एक्सपेंसिव, ठीक है। तो सर जिंदगी से एक्सपेंसिव अगर घुटने का मैं स्टेम सेल और PRP दोनों करता हूँ, और ये एक सेशन नहीं होता है, ये 4 सेशन होते हैं, ठीक है, तो ये टोटल कॉस्ट करते हैं 5 लाख की, ठीक है, यही काम चाइना में हो रहा है, वहाँ की ट्रीट कराए हुए पेशेंट मेरे पास आए हैं और दोबारा मुझसे कराया है, दे आर चार्जिंग 3.3 मिलियन, 33 लाख रुपए, ओके, तो 5 लाख कुछ नहीं है, कुछ आप भी टोटल नहीं नहीं है। अगर कराते हैं तो 5 लाख से ज्यादा आपका एक घुटने के इलाज पे खर्च होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। साथ साथ कॉलर है मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मिसेस जावेद, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी जी बात है, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? तुमसे बात करनी है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप बात कीजिए, आप सवाल कीजिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी, आप सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। वो डॉक्टर साहब मुझे ना मोहरों में तकलीफ है, 5-6 साल से कमर के आखिर के मोहरे और दोनों घुटनों में भी तकलीफ है। ठीक है, एज आपकी 59 है? एज 50 है। 50 है, ठीक है, हम आपको लाइव जवाब प्रोग्राम देखते रहिए, लाइव जवाब दे रहे हैं जी डॉक्टर साहब। देखना पड़ेगा कि नी का जो कार्टिलेज इसकी डिजेनरेशन, मोहरों का भी मसला है और आप इनके मोहरों का भी मसला है, तो वो मोहरे कितने खराब किए हैं,
ٹھیک ہے. یہ ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی باہر جی. تو میں نے کہا تھا کہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں جی کہ اپنے جسم کا خیال رکھنا تم پہ لازم ہے. بالکل. آپ بے محابہ کھاؤ. ٹھیک ہے. یہ فیٹی ایسڈ جو ہے یہ ہوا میں گردش نہیں کر رہا ہے کیا کہ جسم پہ چپک جائے وزن بڑھ جائے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کھایا ہے جو کہ فیٹی ایسڈ میں کنورٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی کی راہ میں, یہاں پہ آپ اپنی راہ میں کانٹے بچھو رہے ہو تو کانٹے جب آپ کسی کی راہ میں بچھاتے ہیں تو وہ آپ کو اپنی پلکوں سے نکالنے پڑتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے. آپ کو ابھی آپ اپنی راہ میں خود ہی کانٹے بچھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی اسکرین پہ چل رہا ہے, اور جو لوگ کال نہیں ملا سکتے یا جن کا نمبر نہیں لگ رہا, جن کو بزی مل رہا ہے, یا اگر ہم کال نہیں لے سکتے ان سے بہت معذرت, مگر ڈاکٹر صاحب کا نمبر اسکرین پہ چلایا جا رہا ہے تاکہ آپ بعد میں ان سے رابطہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ اس کا علاج ہے, اتنا مہنگا بھی نہیں ہے, 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا 3 لاکھ, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسٹیم سیل کی ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم پی آر پی کی بات کرتے ہیں تو وہ اتنے ایکسپینسو نہیں ہے. پی آر پی جسٹ ایک سیشن کے 25,000 ہے. کٹ اس کی ہوتی ہے, دیٹ کاسٹ اباؤٹ 15,000 روپیز. تو اگر کوئی اس میں ٹھیک ہے, اگر کوئی اس میں ڈسکاؤنٹ یا اس طرح کی چیزیں تو آپ کر لیتے ہیں. کوئی بہت ہی پریشان ہمارے بہن بھائی ہیں جو بھی آج کل ملک کے حالات چل رہے ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو آپ ضرور ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیجیے, کیونکہ یہ بہت ہی مختلف علاج ہے. کیونکہ مجھے بھی یہ جان کے سن کے بہت مزہ آ رہا ہے, اور میں چاہوں گی کہ کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ ریفر کروں. اگر میرے پاس بچے آئے جی, آٹسٹک چائلڈ, ٹھیک ہے, 3-3.5 سال کی بچی تھی, میل نرش تھی. ٹھیک. اب اس کی اماں مجھ سے پوچھیں ڈاکٹر صاحب خرچہ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, صحیح. میں نے ایک دفعہ سوال اگنور کر دیا, پھر پوچھا اس نے, میں نے دوسری دفعہ اگنور کر دیا, پھر پوچھا اس نے, میں نے پھر اگنور کر دیا. مجھے پہلے بتا چکی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, نانی کے ساتھ رہتی ہے بچی, اور 1 سال پہلے نانا کا بھی انتقال ہو گیا, تو گھر میں 2 خواتین. اب میں ان کو کیا خرچہ بتاؤں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے پوچھا, میں نے کہا دیکھو میں یوزلی پیشنٹ سے اتنا لیتا ہوں. تو ایک دم سے ان کا منہ بجھ گیا. میں نے کہا کہ میں تم کو اسی لیے نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ تم نہیں افورڈ کر سکتی. میں نے دیکھا تھا حنیف اسپتال میں پیشنٹ کو, ٹھیک ہے, نارتھ آباد میں. میں نے کہا یہ میرا ایڈریس ہے جہاں پہ میں کرتا ہوں اس کا, تم بچی کو لے کے وہاں پہ آ جانا. ٹھیک ہے. She didn't turn up. میں نے اسی لیے اس کو وہ ایڈریس دیا تھا کہ وہ آئے گی, میں ایسے ہی کروں گا, اس لیے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں پیسے کی وجہ سے کسی کو منع کر دوں. ٹھیک, بہت اچھی بات ہے, صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. اور لیکن ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے آپ کا بھی کام ہے, کچھ کیمیکل مہنگے ہوتے ہیں, کچھ اس میں میڈیسن ہوتی ہے جو کہ آپ کو آف کورس لینی پڑتی ہیں. تو یہ بات ہم اس کو تو ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے ہیں, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں کہ جی فری میں ہو رہا ہے یا پیسے ہو رہے ہیں یا اپنی جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. آپ آج کے دور میں دیکھیں کہ پان گٹکے یا سگریٹ پینے کے لیے آپ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں, لیکن اپنی زندگی کو بچانے کے لیے نہیں کر سکتے. آپ کی شوبز کی ایک صاحبہ میرے پاس آئی اپنی بچی کو لے کے, 7 سال کی تھی, نازش نام تھا یا ایسے کچھ نام تھا. اس کو وہ امریکہ لے کے جا چکی تھی, ان کے شوہر نے بتایا مجھے, اور وہاں پہ جس طرح وہ مائیکل جیکسن نے ہائپر آکسیجن چیمبر رکھا ہوا تھا نا, وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے, لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو اس سے پہلے بولتی نہیں تھی, وہ اس کے 30 سیشن ہوئے. ٹھیک ہے. 30 سیشن کا مطلب ہے کہ تقریباً 2 مہینے امریکہ میں رہے اس کے علاج کے لیے. ٹھیک ہے. آنے جانے کا خرچہ. ٹھیک ہے. میں نے انہوں نے پوچھا, میں نے کہا 4 لاکھ روپے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, آپ جلدی جلدی سے بتائیے. تو اس کے بعد وہ فیڈ آؤٹ کر گئی. آپ امریکہ جا کے ایک انکمپیٹنٹ سی ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے آپ نے 40-50 لاکھ روپے خرچ کر دیے ہیں, بٹ یو ڈونٹ بلیو کہ جو پاکستانی کر رہے ہیں. آپ کو یہ ہوتا ہے آپ لوگوں کو کہ جی یہ کچھ فراڈ ہے. میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہوں گی, بٹ میں یہ ضرور کہوں گی کہ پوری دنیا میں پاکستان کے لوگ ہی تہلکہ بھی مچا رکھے ہیں. وہاں بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں جو پاکستان سے گئے ہیں اور وہاں جا کے کام کر رہے ہیں, تو پاکستان اپنے ہی ڈاکٹرز پہ بلیو بھی کرے. میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت سے لوگوں پہ بلیو آپ نہیں بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پرابلمس فیس ہو چکے ہوتے ہیں, لیکن ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے. 5 انگلیاں اللہ پاک نے برابر نہیں بنائی ہیں. تو یقیناً امید ہے مجھے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا, بہت کچھ نیا آپ کو ملا ہے. اجازت دیجیے ڈاکٹر فرح کو نیکسٹ پروگرام کے لیے, نیکسٹ ٹاپک کے لیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ, کیونکہ اگر کوئی غلطی ہوگی ہو تو تہہ دل سے معذرت. خدا حافظ.